बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा। घर को आग लग गई घर के चराग से, ये मिसरा आपने बारहा सुना होगा, लेकिन ये मिसरा इस वक्त मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि इसमें आपकी परेशानियाँ या अपनी परेशानियाँ और पूरे पाकिस्तान के आवाम की परेशानियों का मैं ज़िक्र करूँ। मामला दरअसल ये है कि PDM हुकूमत जो 15 माह से बरसर इक़्तिदार है, इसकी पास बड़ा अच्छा मौका था कि ये ऐसे इक़दामात करती कि इसकी आवाम में मकबूलियत बढ़ती और इलेक्शन में जाने के लिए इसके पास सॉलिड नैरेटिव इसके पास मौजूद होता। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा कब से नहीं होना शुरू हुआ या कब से ये मामला डिरेल होना शुरू हुआ, ये वो वक्त था जब इसहाक़ डार साहब को पाकिस्तान लाया गया और उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। आप तमाम ख़बरें उठा के देख लें, तब तमाम तजज़िये देख लें, आप इस 15 महीने की तारीख़ का मुताला कर दें, आपको एक चीज़ वाज़े नज़र आएगी कि पाकिस्तान की बका इसमें थी कि हम IMF प्रोग्राम में होते, जो कि मिफ्ता इस्माइल ने किया था, और उसके बाद इसहाक़ डार साहब ने आकर दीगर ऑप्शंस पर सोचना शुरू किया और उन्होंने IMF को धमकियाँ लगानी शुरू की। उनके साथ जो उनका लबो लहजा था वो साफ बता रहा था कि वो IMF के हक़ में नहीं हैं, और वो पिछले वज़ीर ख़ज़ाना को मौरिद इल्ज़ाम भी ठहराते रहे थे कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से डॉलर जो है उसके साथ मसाइल हैं, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड नहीं है और वो एग्जिजरेटेड है, जब आएंगे डार साहब तो उसको ठीक कर देंगे, डॉलर को नीचे ले आएंगे, बला 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 बला। बहरहाल हुआ ये कि अब 1400 अरब रुपए का दूसरा बजट जब इस हुकूमत ने पेश किया, उस बजट में खुद PDM के अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई है। नफीसा शाह साहिबा जो कि पार्लिमानी कमेटी की में बैठती हैं, और उन्होंने बड़ी भरपूर किस्म की तनकीद की है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा धमकी दी है, और धमकी ये दी है कि अगर आपने सैलाब ज़दगान के हवाले से जो वादे किए थे और पीपल्स पार्टी से जो पैसे देने के वादे किए थे, उनको अगर आपने पूरा नहीं किया तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी ने इस बजट को पार्लियामेंट के अंदर गैर मुतवाज़िन बजट करार दे दिया है, इसे मौजूदा माशी सूरत हाल के मुताबिक करार नहीं दिया, और वहाँ पर एक नई बहस शुरू हो रही है। मतलब यह है कि PDM इत्तेहाद में शामिल जमातें अब PDM की कश्ती से उतरने की तैयारी कर रही हैं। PDM के किए गए, इस हुकूमत के किए गए फैसलों से डिस्टेंस इख्तियार करने की कोशिश कर रही हैं, और ये साफ जाहिर करता है कि PDM की 15 माह की जो कारकर्दगी है वो तबाहकुन कारकर्दगी है, जिसमें इस वक्त शरह सूद जो है वो 21% है, महंगाई की शरह 38% से ज़्यादा है, और हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले दौरे हुकूमत में खासी बेहतर थी और तारीख़ की सबसे ज़्यादा थी, वो आज 25%, यानी नई सनतें लगने के हवाले से जो कॉन्फिडेंस था वो 25% कम हो चुका है। तो इस वक्त मुल्क की मईशत, मैंने बहुत पहले कहा था और बार बार इसको दोहराता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मुल्क की मईशत और मुल्क के मामलात जमूद का शिकार। तो आज ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है कि ना तो इंडस्ट्री बढ़ रही है, ना सनतें लग रही हैं, ना रोज़गार मिल रहा है, ना लोगों को पैसा मिल रहा है, और ना ही महंगाई कम हो रही है, और ना ही इसके कोई आसार है। तो एक बंद गली है जिसके तरफ दूसरा जो रास्ता है वो शायद इसहाक़ डार साहब को नज़र आ रहा हो, इसके अलावा और किसी को नज़र नहीं आ रहा। इसहाक़ डार साहब ने IMF के साथ क्या रवैया इख्तियार किया, और उस रवैये के बावजूद भी जब वो कहते हैं कि उनके पास प्लान B मौजूद है, उसके बावजूद भी वो इस IMF के साथ जो लबो लहजा इख्तियार करते हैं, लगता नहीं है कि वो खुद संजीदा हैं कि IMF प्रोग्राम करें। चौंका देने वाला, हैरान कुन रवैया इसहाक़ डार साहब का, और इसने पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ तो जो कुछ किया सो किया। वो तारीख़ बताएगी जब अगला इलेक्शन होगा, जब ये लोग, यही पार्टियां जब इलेक्शन में जाएंगी तो आपको बताएंगी कि क्या कुछ होता रहा। मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद सुनिएगा। लेकिन एक और काम बड़ा ख़तरनाक कर दिया इन्होंने, और वो ये कि शहबाज शरीफ साहब की जो साख थी उसको बुरी तरह से मजरू किया, मुतासिर किया। शहबाज शरीफ साहब का पार्टी में और पार्टी के बाद जो अगला इलेक्शन है इसमें जो उनका मुस्तकबिल होगा वो उनकी इस परफॉर्मेंस से गेज किया जाएगा, और जिस परफॉर्मेंस को डिबोने में, इस परफॉर्मेंस पे जो शबखून मारा गया है उसमें शायद इसहाक़ डार साहब का ही नाम लिया जाए। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ, अली गौहर बलूच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी करेंगे मुस्लिम लीग नून की। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार, और डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि माहिर मईशत हैं और बड़ा ज़बरदस्त तजज़िया करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप फरमा दीजिएगा कि हमने जब भी जितनी भी मईशत पढ़ी है, देखा है,
تو اس میں ایک باقاعدہ یہ سبجیکٹ ہے کہ سیاست جو ہے اس کو کوریلیٹ ہونا پڑتا ہے معاشی حوالوں کے ساتھ. معاشی استحکام اگر آپ کو چاہیے تو سیاسی استحکام آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اس وقت جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کو اگر میں کہوں کہ آپ معاشی حوالوں سے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس کے کن ایسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود بھائی, آلویز گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے, میں پچھلے 12 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, بٹ جو نئی چیز اس وقت ہے وہ ایک پولیٹیکل الیکٹورل سائیکل کی انسرٹنٹی ہے. کہیں پہ بھی یہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا تھا کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. ابھی بھی انسرٹنٹی جو ہے وہ شاید اوور کاسٹ کر رہی ہے اکانومی کو. اگر 12 اگست کو واقعی ہی یہ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے تحلیل ہونی ہے اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے, تو اس کی پلاننگ اسی حکومت کو کر کے جانا پڑے گی, بیکاز کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب آئے گا تو زر مبادلہ کے ذخائر سرٹنلی انڈر پریشر ہوں گے. اگر 9th ریویو نہیں ہوتا تو پھر تو زیادہ انڈر پریشر ہوں گے. اگر کی کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, کانسٹیٹیوشنلی اگر کی کیا بات ہے اس میں؟ اب تو نظر آ رہا ہے, اب کیسے ہوگا؟ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آگے آپ نہیں بڑھ سکتے نا, تو وقت ہی نہیں ہے. میں ایک گفتگو کو اگر اس طرف لے کے جاؤں کہ ہم بہت دفعہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. اگر آج اس مومنٹ پر پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے کوئی چارٹر آف اکانومی سائن کرنا ہو تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ 9th ریویو کو کامیاب کریں. میں آئی ہیو نو ٹو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ کہ اس کے بغیر آپ الیکٹورل سائیکل کو کمفرٹیبلی ہینڈل شاید نہیں کر پائیں گے. کیوں میں یہ کہتا ہوں؟ آپ جب جون میں جائیں گے تو جون سے دسمبر تک آپ نے $5 ارب کے قریب ری پے کرنے ہیں. اگر آپ انٹر ہی $4 ارب یا اس کے نیچے سے کریں گے تو آپ خود جان سکتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہوگی. سر اس لیے آج موجودہ بھی سیاسی لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. دیکھیں, اب تو بات کھل کر آ گئی ہے نا, بجٹ بھی سیاسی, اعلانات بھی سیاسی, دعوے بھی سیاسی, تو اس سیاست نے کہاں چھوڑا ہے ہمیں اس قابل؟ اگلی حکومت جانے, اس کا کام جانے, کیئر ٹیکر جانے, جو آئے گا وہ جانے. یہ 30 35 40 دن تو گزار لیں گے یہ بس. مسعود بھائی, آئی تھنک ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کہ 9th ریویو کسی طرح کمپلیٹ ہو جائے. انفارچونیٹلی اس میں اب بجٹ نے ایک جس راہ کو ہموار کرنا تھا وہ ہموار کرنے کی بجائے کچھ ہرڈلز کھڑی کر دی ہیں. جو لاسٹ اعلامیہ اگر آپ دیکھیں فائنانس ڈویژن کا تو انہوں نے تھوڑا پل بیک ضرور کیا ہے, جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بجٹ پہ گفتگو کرنے کو یہ ہرڈلز کس نے کھڑی کر دی ہیں؟ جو بجٹ ہم نے اب پریزنٹ کیا ہے اس نے جو 9th ریویو کو سموتھلی موو کرنا تھا اس میں تھوڑی سی ہرڈلز کھڑی کر دی ہیں. پہلے وہ ہرڈل صرف فائنینسنگ ریکوائرمنٹ پہ آ رہی تھیں, اب تھوڑی سی ہرڈلز اس پہ ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نئی ٹیکسیشن, کچھ سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنا, کچھ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کاٹنا, کچھ 2200 ارب کا ایک فگر نیا آ گیا. میں کہتا ہوں جیسے نئے فگرز آئیں ان کو دیکھیے. 2200 ارب کا اکنامک سروے میں آپ نے لکھ کر آئی ایم ایف کو ایک فگر بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے 2200 کی ایگزیمپشنز دی ہوئی ہیں, مراعات دی ہوئی ہیں, کنسیشنز دی ہوئی ہیں, ٹیکس ایگزیمپشنز دی ہوئی ہیں ان طبقات کو جن کو آج نہیں دی جا سکتی, وہ بیکاز متحمل نہیں ہے آپ کی اکانومی. میں کہتا ہوں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 4-5 چیزوں کی تو سیاسی نعرے ہیں نا, ہم کر نہیں سکتے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نا, یہ ہم کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات اور بتا دیجیے گا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جی ہم نے بجٹ میں جو فگرز رکھ دیے وہ آئی ایم ایف کو قابل قبول نہیں ہے اور اس نے بتا بھی دیا ہمیں قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات, جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں جیو پولیٹکس انوالو ہے, آپ دنیا کے سپر پاورز کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور آپ آئی ایم ایف کو متون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور برملا کہتے ہیں اور حکومت کے فورم سے کہتے ہیں, تو کوئی گنجائش بچتی ہے؟ آپ نے تو دفن کر دیا نا, امکانات ہی دفن کر دیا آپ نے. تو میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ میری ایک لیکچر تھا ابھی اسلام آباد میں نے اس پہ پوری ایک سلائیڈ پریپیئر کر کے رکھی ہے اور اس میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ 3 ٹیئرز ہیں مسعود صاحب آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کے لیے. میں نے پاکستان کا وہ واحد پروگرام سپورٹ کیا ہے جو ہم نے کامیاب کیا ہے. پہلا ٹیئر ہے ٹیکنیکل. معذرت کے ساتھ آپ ٹیکنیکل ٹیئر کو کراس نہیں کر پائے کیونکہ آپ نے سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں کیا. دوسرا ٹیئر ہے کہ اسی میں پالیسیز پہ آپ ایگری کر جاتے, بجٹ ایز اے پالیسی, ایکسچینج ریٹ ایز اے پالیسی, اس پہ بھی کچھ ڈیفیکلٹیز رہیں. تیسرا ٹیئر صحیح کہہ رہی ہے حکومت, اکنامک ڈپلومیسی کا ٹیئر ہے. دیکھیں اس میں یہ ویسٹ کو آپ نے پھر اگین اور آئی ایم ایف کو یہ یقین دلانا ہے کہ ان کے جو پیسے ہیں, چونکہ چین کا قرضہ $30 ارب سے زیادہ ہے ہمارے پاس,
تو ہم یوز نہیں کر رہے وہ پیسے لے کے چین کو دینے کے لیے. واٹ دا ویسٹ از لوکنگ ٹورڈز یو از کہ چین جو ہے وہ پوری طرح آن بورڈ آ جائے. ایکچولی چین کی آن بورڈنگ اس حکومت نے کرا لی ہے. یہاں آپ کو حکومت کو کریڈٹ دینا پڑے گا. انہوں نے 2.3 آنے والے پیسوں سے ہمارے 25 ارب ڈالر کا تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا جو ہمیں ملنے ہیں, اور وہ جو فائنینس گیپ ہے بیرونی سرمایہ کاری کا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. 23 ارب ڈالر کا ایگزیکٹ فگر ہے جو ہم نے جمع کرنے ہیں نیکسٹ ایئر, اس کی ہم ڈیٹیل میں آج گفتگو کریں گے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ 6 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. میرے خیال میں اگلے سال آپ کو 33 ارب ڈالر چاہیے ہوں گے, اور اس پہ جب وین یو کم بیک ٹو می تو میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کا کیا طریقہ ہے. بغیر آئی ایم ایف کے یہ پیسے جمع کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب, بغیر آئی ایم ایف کے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات جب آپ کی پچھلی حکومت گئی تھی تو اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا, بہرحال پھر اسد عمر آ گئے, انہوں نے نہیں کیا, وہاں پہ پرابلم رہے, پھر انہوں نے کیا, پھر وہ معاہدے سے نکل گئے, ان پہ بڑی تنقید ہوتی رہی, پھر آپ کی حکومت آ گئی, پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے کر لیا, پھر اس کے بعد جو ہے اسحاق ڈار صاحب اس سے باہر نکل گئے اور انہوں نے پھڈا مول لے لیا. سر یہ جب آپ جانتے تھے سال ہا سال سے کہ یہ کرنا ہے تو آپ نے یہ سیاست بچانے کے لیے کیا, وہ بھی بچتی نظر نہیں آ رہی, کوئی آپ کا نیریٹو ایسا مقبول بھی نہیں ہو رہا ہے, تو یہ تو پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی آپ لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود رضا, میں قطعی طور پر حسب روایت آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا, چونکہ آپ ایک خاص لائن لیتے ہیں, بہرحال وہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, آپ رائے رکھتے ہیں. سر ایک منٹ سر, لائن تو کہہ لیجئے گا, کیا یہ حقیقت سے برخلاف بات ہے جو میں نے کی ہے؟ کریں نا, میں نے میری آپ بات مکمل نہیں ہونے دیں گے نا, تاکہ میرا موقف نہ پہنچ سکے لوگوں. نہیں آپ پہنچائیں سر. دیکھیں میں یہ گزارش کروں گا, دیکھیں میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پاپولیرٹی یا ان پاپولیرٹی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ہم پاپولر جماعت ہوئے تو ہم ووٹ لے لیں گے, ہم پاپولر پارٹی نہ ہوئے تو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے, لہذا آپ کو شدید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کے حالات ہیں, جو سابقہ مطلب پرائم منسٹر تھے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, وہ مطلب ہے کہ ان کی آپ نے کافی تعریفیں کی ہیں اور بعد میں بھی آپ کہتے رہے کہ بڑے وہ پاپولر ہیں, تو وہ جاتے ہوئے خود کہہ کر گئے تھے کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں. ہم نے ان بارودی سرنگوں کو قبول میں نے بھائی کب تعریفیں کی ہیں وہ میری گزارش تو سن لیں سر, میری گزارش وقت پہ سیدھا کرتا, باتیں صحیح کرتا چل رہے ہوں. ابھی بھی آپ کا بس چلے تو ابھی بھی آپ کو کہتا چلا جاؤں نا, آپ میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی تنقید ان کے دور حکومت میں نے کی, بھائی میرا پروگرام بند ہوا تھا اس دوران. سر میں پبلک میں جا کے پروگرام کرتا تھا, میرا پروگرام بند ہوا تھا. سر نہیں, انشاءاللہ آپ کا پروگرام چلتا رہے گا. میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 2013 سے 18 تک بھی ڈیلیور کیا, پھر میں وہ 3-4 باتیں گنواؤں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ پرانی باتیں آپ کی کریں, آپ کی بات کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ وہ پاکستان جس میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے تھے, جس پاکستان میں قرضے لینے کے بعد ان کو ہوا میں اڑایا گیا اور پاکستان میں کوئی خاص پروجیکٹ نہیں کیا گیا, جس پاکستان میں کو مہنگائی کی نظر کر دیا گیا, جس پاکستان کو کرپشن کی نظر کر دیا گیا, جس پاکستان کو سیاسی انتشار کی نظر کر دیا گیا, جس پاکستان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک معیشت کی تباہی کی نظر کر دیا گیا, اس پاکستان کو ہم نے آ کے سنبھالا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کل چائنا نے, جس کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی تصدیق کی ہے, 1 ارب ڈالر دیے ہیں. دوسری بات یہ ضرور ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا ریویو نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے جو ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اربوں ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں, ہم نے اس کے باوجود, آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ رشیا کی کہانی سنائی جاتی تھی, یہ ہوتا ہے, یہ رشیا کا پیٹرول آیا پڑا ہے, پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں, ایک ویسل آ چکا ہے, دوسرا پہنچنے والا ہے یا پہنچ گیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے سستی گیس کا معاہدہ ہو چکا ہے. ایل این جی کے اوپر جو معاہدہ ہوا ہے, آج تک دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوا کہ وہ ہمیں ہر ماہ آفر کریں گے دنیا کی سستی ترین ریٹ کے اوپر, اور ہماری مرضی ہے کہ ہم ان سے خریدیں یا نہ خریدیں. علی بھائی, یہ وہ پاکستان آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نامساعد حالات میں بڑے اچھی پرفارمنس دی ہے.
بہرحال ابھی آپ کی آواز میں بھی کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ خاصی ڈسٹورشن ہے, لوگوں کو شاید سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو, پھر آپ دوبارہ اس پہ بیان کر دیجیے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے معیشت کی, آپ جس بک کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, جو اپنی اکنامک کی بک لے کر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, وہ بھائی ایسی نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعریفیں کی جائیں. اور میں کیا, آپ کسی سے بھی کروا کے دیکھ لیں, کوئی تیار نہیں ہوگا, آپ کہیں گے بھی تو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ حقیقت ہے, اس کو مان لیجئے. بہرحال آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں یا نہ کریں. آپ نے دفاع کرنا ہے, آپ بالکل دفاع کریں, لیکن پاکستان کا ضرور سوچیں کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. ارشاد بھٹی صاحب, علی بھائی کی آپ نے گفتگو سنی اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے ان حالات سے نبردآزما ہوئے ہیں اور معیشت کو آگے سنبھالا ہے, انہوں نے لے کے بڑھے ہیں, ملک کو ترقی تو نہیں دے پائے مگر ان حالات میں یہی سب کچھ ہو سکتا تھا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارا جو بینچ مارک تھا ہم اس پر تو نہیں پہنچ سکے کہ ہم اپنی بیرونی ادائیگیاں جو ہیں وہ پوری کر پا رہے ہوں, ملک میں سیاسی استحکام بھی موجود ہو, عوام کو روٹی بھی مل رہی ہو, بے روزگاری بھی نہ ہو, مہنگائی بھی کم ہو, شرح سود بھی کم ہو, کاروبار بھی چل رہا ہو, امپورٹ ایکسپورٹ بھی سب ہو رہا ہو. تو سر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت ملک میں. دیکھیے مسعود بھائی, 3-4 باتیں ہیں. پہلی بات تو بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے کہا, تو ان کو سیریس نہ لیجئے گا. بلاول بھٹو صاحب کو 50 کے قریب دورے کر چکے بلاول بھٹو, 50 ہو گئی ان کے دوروں کی. آج ایک خبر میں نے پڑھی تھی, کل 50 کے قریب دورے کر چکے بلاول بھٹو کل فرما رہے تھے کراچی میں شہباز شریف صاحب کو ساتھ بٹھا کر کہ اب ان کو کراچی میں بھی شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. جی. اور آج بلاول بھٹو ان وزیر اعظم کو ہلکا سا نیچے ہو کر ان کی ٹیم پر تنقید کر رہے تھے. وہ الیکشن موڈ میں آ گئے, اب وہ حکومت کے مزے لے کر آپ اپوزیشن کے مزے لینا چاہتے ہیں. جی. اور ان سے سندھ کا تو حساب لیا جائے کہ سندھ میں کیا کیا ہے. 13-14 سال سے سندھ میں حکومت ہے, 4 مرتبہ سندھ میں آپ حکومت کر سکے ہیں. ایک لاڑکانہ جس میں آپ رہ سکتا ہو انسان, تمام بنیادی سہولیات ہوں. اور بلاول بھٹو صاحب, آپ نے خود مانا کہ میں وزیر خارجہ ہو کر ٹینکر سے پانی خریدتا ہوں, تو میرے لیے تو یہ شرم کی بات ہے کہ میں تو اس دن بڑا شرمندہ ہوا کہ میرا وزیر خارجہ ٹینکر سے پانی خریدتا ہے. حالانکہ نانا وزیر اعظم, والدہ وزیر اعظم, والد صدر, خود وزیر خارجہ, سندھ میں 4تھی مرتبہ حکومت. اور میں پھر یہ بھی سوچ رہا تھا اور وہ پانی کے منصوبے کا 5واں افتتاح تھا ارشاد بھائی, وہ 5واں مرتبہ افتتاح ہوا تھا اور 25 ارب سے وہ منصوبہ شروع ہوا تھا, 250 ارب تک پہنچ گیا. اور اس دفعہ کے بجٹ میں اس کے لیے 17 ارب روپے رکھے اور اسے سرکاری دعوے کے مطابق اگلے سال مکمل ہونا ہے. اور مسعود بھائی, اب ہر بندے کا نانا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا, والدہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتی, والد صدر نہیں ہو سکتا, خود یعنی کچھ کام کیے بغیر اربوں خربوں پتی نہیں ہو سکتا. تو باقی لوگ کہاں سے پیسے لیں گے اور ٹینکر سے خریدیں گے؟ اور آپ تو خرید لیتے ہوں گے, اور آپ کا خریدنا بھی باعث شرم بات ہے. تو ان پہ تو نہ جائیے, یہ تو چھوڑ دیجئے. یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں, انہوں نے تو ہمیں, ان ظالموں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اقتدار کے لیے بھٹو اور ضیاء اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, اقتدار کے لیے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اب آ جائیے اس پہ, کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ 15 مہینے کی کارکردگی جو ہے پی ڈی ایم کی, وہ 75 سالہ تاریخ کی سب سے بدترین کارکردگی ہے. نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم, شہباز گورنر, شہباز سپیڈ اور اسحاق ڈار کی بابا معیشت, اس کا صرف ایک جھلک کے کرنسی, یعنی سب سے بری کرنسی ہے پورے خطے میں ہمارے, ایون سری لنکا سے بھی. مہنگائی سب سے زیادہ ہے ایون سری لنکا سے بھی. شرح سود کبھی دنیا کے کسی ملک میں مجھے بتا دیجئے, شاید میں غلطی کر رہا ہوں, خاقان صاحب بیٹھے ہیں, مگر اس کا جواب تو دینا کہ اتنی شرح سود. یہ تو بتائیں نا, یہ سب کچھ جو برائی ہے, جیسے ہمارے بھائی علی گوہر بلوچ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو ورثے میں ملا ہے, اس کی تو ذمہ داری پچھلوں پر عائد ہوتی ہے, ہم پر تھوڑی ہوتی ہے. سر اس پہ پچھلوں پہ بھی 4 سال بھی عائد کر لیں اور اس کے پیچھے بھی چلے جائیں. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اگر پیچھے جانا ہے تو پھر پرویز مشرف صاحب کا دور ہمیں دوبارہ لا دیجئے. اگر ڈالر 60 روپے پہ تھا اور سٹیل میں 8 ارب کے منافع میں تھی, اور الیکٹرانک میڈیا, بہترین بلدیاتی انتخابات,
جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ جتنے پی ایچ ڈیز 75 سالوں میں نہیں ہوئے 74 سالوں میں اس وقت تک اتنے اس دور میں ہوئے. تو پیچھے نہ جائیے سر. آپ اس دعوے کے ساتھ آئے گے، باقی چھوڑ دیجئے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ آئے تھے کہ ہم سستی بجلی کریں گے، آپ نے کر لی. سستی گیس دیں گے، کر لی. ڈالر 200 سے نیچے لائیں گے، لے آئے. مہنگائی ختم کریں گے یا قابو پا لیں گے، پا لیا. آئی ایم ایف سے ہم سے بہتر کوئی ڈیل نہیں کر سکتا، کر لیا. سر قرضے چھوڑیں، قرضوں کا سود دیکھ لیں. 9,200 ارب جو انہوں نے رکھا ہے، یہ کہاں سے اکٹھے کریں گے سر؟ انڈسٹری تباہ، زراعت تباہ. دوست ممالک کتنے مدد کر رہے ہیں؟ 1 ارب ڈالر چین نے دے دیا، مان لیا. 4 ارب ڈالر مل گئے. یہ کب تک؟ 6 مہینے بعد پھر کیا کریں گے؟ 8 مہینے بعد کیا کریں گے؟ کمرشل ادارے ہم پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. خرم دستگیر صاحب نے خود کہا ہے دوست ممالک ہم پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. مفتاح نے کہا ہے آئی ایم ایف ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. زر مبادلہ، روپیہ بے قدری، اسٹاک ایکسچینج، بے روزگاری، غربت. وجہ کیا ہے بھائی جان؟ وجہ خاقان صاحب کے ہوتے ہوئے میں عجیب سا لگتا ہے وجہ بتاتے ہوئے، لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے آبادی بم. کسی حکومت نے یہ سارے پتہ نہیں کیا ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں. آبادی بم پہ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا کہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، اتنے کہاں سے لاؤ گے اتنا پیسہ؟ بے پیندے کی معیشت، جتنا ڈالتے جاؤ گے نیچے سے اتنا بہتا جاتا ہے. بیمار یونٹ، سفید ہاتھی. یہ جو ہمارے پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے، ان کا کیا کرنا ہے؟ چل پا نہیں رہے آپ سے. معاشی اصلاحات آپ نہیں کر رہے. طبقہ اشرافیہ مراد یا ایلیٹ کلاس کو نہ ٹیکس نیٹ ورک میں لا رہے ہیں، نہ ان کی مراد ختم کر رہے ہیں. سمگلنگ، چوریاں، ڈاکے، کرپشن، اور پھر سب سے بڑی بات نااہلی، بدنیتی، مفادات کا ٹکراؤ. پھر ہے کہ پلان بی کیا ہے آپ کے پاس؟ آئی ایم ایف نہیں آیا. معاشی بحران کب تک ہے؟ معاشی بحران سے نکلیں گے کیسے؟ قرضوں سے کیسے جان چھڑانی؟ یہ اچھی بات ہے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، پناہ گاہیں، لنگر خانے، لیکن کب غریب کو غربت سے نکالنا ہے؟ کب غریب کو پاؤں پر کھڑا کرو گے؟ کب غربت مٹاؤ گے؟ بے روزگاری، مہنگائی کا کیا حل ہے؟ روپیہ بے قدری کا کیا حل ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ گیپ کیسے کم کرو گے؟ زر مبادلہ کیسے ختم کرو گے؟ بھائی جان یہ ڈنگ ٹپاؤ نہیں چلے گی. لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے؟ وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہی سب سے بڑا دکھ ہے. مان لیا آپ کی نیتیں بڑی اچھی ہوں گی لیکن وہ بھی اچھی نہیں لگتی. آپ اپنے ذاتی طور پر ہر بندہ جو ہے کھرب پتی ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، ذاتی کاروبار ان کے 5 بر اعظموں میں چلے گئے. ذاتی طور پر کوئی کچھ بھی کرے، اسٹیل ملیں کیوں قانونی طور پر جو جس کو پیسہ کمانا ہے کمائے. ملیں کیوں اوپر گئی؟ ہماری اسٹیل مل کیوں؟ ہماری کیوں نیچے گئی؟ بالکل کیوں اوپر؟ ہماری ایئر لائن کیوں؟ بالکل ٹھیک. اینڈ آف دا ڈے دیکھتا یہی ایک عام آدمی کہ آپ نے کیا کیا، اور ملک کو ایک عام آدمی کی جیب میں پر کیپٹا انکم کیا ہے آپ کی. اگر وہ بڑھ رہی ہے، ایک عام آدمی سکون میں، اس کا کچن صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. خاقان نجیب صاحب، سر نسخہ کیمیا کیا ہے؟ آپ بتانے والے تھے کہ ہم کس طرح یہ جو 33 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب پلان بی کی بات کر رہے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام مجھے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، آپ ماہر ہیں، آپ بہتر بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے ممکن ہے. مگر ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ مجھے بتائیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، مڈ آف اگست میں تو یہ حکومت چلی جائے گی، تو اس سے پہلے اس حکومت کے پاس کیا، مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، یہ معاشی حوالوں سے اپنا پرسیپشن اگر بہتر بنانا چاہیں تو ان کے پاس اب کوئی روم موجود ہے؟ اور پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آگے چل کر یہ جو ہماری ضروریات ہیں 33 ارب ڈالر کی، ہم کیسے پوری کر سکیں گے؟ جو پلان بی بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ کوئی پلان بی ہے اور قابل عمل ہے، یا پھر آئی ایم ایف ہی واحد راستہ ہے؟ مسعود صاحب، آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی اس وقت کی ضرورت ہے کہ پوری اتھارٹیز اور پورا ملک اور پولیٹیکل لیڈرشپ سمجھے کہ کیا ہو سکتا ہے. 9th ریویو آج چارٹر آف اکانومی ہے پاکستان کے لیے. اگر بجٹ کو ٹھیک کر لیں گے تو ہو جائے گا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 1 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے، 3 ارب ڈالر فرینڈلی کنٹریز کے، چلیں میں باقی سب چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ 4 ارب ڈالر کا اگر انفلو ہو جاتا ہے، اور 4 ارب ڈالر کے قریب ہی ریزروز ہوتے ہیں، 8 ارب ڈالر پہ ریزروز چلے جاتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اس حکومت کا جو ایک آئیڈیل ہے کہ روپے کی قدر مستحکم ہو جائے، تو لیٹ می سے دس، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پلیز 9th ریویو کر لیں، تو یہ شاید
they will achieve this. نہیں مگر اس کے لیے کیا آپ کو بجٹ دوبارہ سے, ابھی بجٹ اپروو نہیں ہوا, بجٹ میں میسو تبدیلیاں آپ کو کرنی پڑیں گی؟ جی ہم یہ بھی سامنے رکھ دیتے ہیں لوگوں کے کہ اگر کیا تبدیلی کی جا سکے, بیکاز ہوا میں بات کرنے سے بات بنے گی نہیں. 2200 ارب روپے کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں, غور کر لیں. ایمنسٹی اسکیم کو $1 لاکھ پہ لے گئے ہیں, غور کر لیں. 17,000 پہ کھڑی تھی, اس کو آپ ایمنسٹی کہیں نہ کہیں, جو ہم نے ڈالرز کے انفلو کو الاؤ کیا ہے. آئی ایم ایف سے ڈسکس کر لیں. آئی ایم ایف 0.6% جو ہم نے لگایا ہے کرنسی وڈرال کے لیے, وہ اس کو سمجھتا ہے کہ کرنسی ان سرکولیشن بڑھ جائے گی, کہ مسعود صاحب ڈپازٹ ہی نہیں کرائیں گے کیش, وہ کہیں گے نہیں بھائی اس پہ تو مجھے ٹیکس دینا پڑے گا. اور ماضی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے. 9200 کو تھوڑا اگر انہوں نے میرے خیال میں شاید اس سے بڑھا ہوا ٹارگٹ مانگا تھا, اب بھی مانگ رہے ہیں, تو میرے پہ آپ پہ جو ویلدی لوگ ہیں ان پہ کوئی ایسے ٹیکسز, ریٹیل ہول سیل کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ملک میں, 30,000 ریٹیلر پہ ٹیکس ہے, پورا ریٹیلر 22 لاکھ ہے, اس پہ سوچ لیں, لگا لیں, شاید آئی ایم ایف کنونس ہو جائے. اور ایک اور چیز, انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو اگر آپ نے صرف 48 ارب روپے بڑھایا ہے, جبکہ سیلریز 30 سے 35% بڑھی ہیں, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ وہ انکم سپورٹ پروگرام ہے جو پی ایم ایل این نے 30 ارب پہ اٹھایا تھا اور 120 ارب پہ چھوڑا تھا. یہ انہوں نے ہی بنایا ہے. ڈار صاحب ایکچولی آرکیٹیکٹ تھے انکم سپورٹ پروگرام بنانے کے, جب یہ آئے پھر چینج ہو گئے, پھر بے نظیر جو ان کی حکومت تھی پی 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 کی فائنانس منسٹری آئے, انہوں نے ہی بنایا. اس کو بڑھا لیں اور اپنی تھوڑی سی الیکٹریسٹی کی جو مراحت ہیں ان کو سیدھا کر لیں. اگر یہ کام کر لیں گے تو آپ کا 9th ریویو ہو جائے گا. ایک تو پاتھ یہ ہے الیکٹورل سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کا. اب لیٹ سے کہ یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں, یہاں پر ایک چیز رک جائیے گا, رکیے گا, یہاں پر ایک چیز اور بتا دیں, یہ سب کچھ کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوگا حکومت کو, اور آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, یعنی 9th ریویو الیکشن سے پہلے ممکن ہے؟ جی ہر صورت دیکھیں 9th ریویو 30 جون سے پہلے کمپلیٹ ہونا ہے. اگر بجٹ 23 جون کو اپروو ہونا ہے تو یہ سارے چینجز اگری کرنے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ. اچھا, اب میں ایک اور بات رکھتا ہوں جو لوگ بھول جاتے ہیں. یہی حکومت تھی, یہی بجٹ پریزنٹ کر رہی تھی, جب انہوں نے پریزنٹ کیا پچھلا بجٹ تو آئی ایم ایف نے اس کی کئی چیزوں سے انحراف کیا اور نہیں اگری کیا. حکومت نے بردباری دکھائی اور اس بجٹ کو تبدیل کر دیا. اس بجٹ میں ایسی چیزیں کی جس سے فنڈ اگری ہو گیا. پھر کیا ہوا تھا, 29 اگست 2022 کو 7واں اور 8واں ریویو کا بورڈ اپروول آ گیا, بیکاز وہ بجٹ پہ اگریمنٹ ہو گیا. آج بھی اس کو کیجئے. میں ڈار صاحب کی اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں, میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا کہ 9th ریویو تو سپٹمبر کے ڈیٹے پہ بیسڈ ہے, پر مسئلہ یہ کہ ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کھڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی بردباری, تھوڑی سی وائز ایکٹ کریں گے تو یہ کر جائیں گے. 4 ارب ڈالر آپ کو مل جائے گا فوری طور پہ, ملٹی لیٹرل فلوز بھی آ جائیں گے, روپے کی قدر. یہ تو میرا بیسٹ پلان آف ایکشن ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں دوسرا بھی رکھ دوں گا, میں دوسرے میں پھر آتا ہوں, وہ پھر آتا ہوں. سر جی, علی گوہر بلوچ صاحب, یہ جو بجٹ ہے جو اس وقت گلے کی ہڈی بن گیا ہے, اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کر دیں. آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کو پیسہ بڑھانا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, جو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے, وہ کہہ رہی ہیں بڑھائیں. آپ نے تنخواہوں میں جو اضافہ کیا, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی وہ غیر ضروری تھا اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب تو آپ کے اتحادی آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے, ایک طرف سے آئی ایم ایف آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا, تو آپ کے لیے ایک مشکل وقت ہے. یہ سب کچھ اگر پہلے کر لیا جاتا ہے, کنسنسس ڈیولپ کر لیا جاتا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی, اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی, اور یہ چھپا کے بجٹ نہ بنایا جاتا, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جیسے آپ کے اتحادی بتا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, وہ تو جب ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں تو وہ چونک کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کر دیا ہے. تو یہ کنسنسس کیوں نہیں پیدا کر سکے آپ لوگ, اور اب یہ مفتاح اسماعیل والا بجٹ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے مسعود رضا, آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور بھٹی صاحب بھی پریشان نہ ہوں, انہی اتحادیوں کے ساتھ ہی بجٹ ڈاکٹر صاحب بھی پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی نہیں, ڈاکٹر صاحب ماہر معیشت ہیں, ظاہر ہے وہ بڑی سمجھداری والی باتیں کر رہے ہیں. میں کو ماہر معیشت تو نہیں ہوں, لہٰذا میں ان کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن ظاہر ہے میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں تو میں کچھ گزارشات 2-3 ضرور کروں گا. جب 2013 میں بھی ہماری حکومت تھی اس وقت بھی ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے. لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. پاکستان میں دہشت گردی جو تھی وہ دندناتی پھر رہی تھی. پاکستان میں اس وقت بھی مہنگائی کی شرح زیادہ تھی, بجلی کے ریٹ زیادہ تھے, اس کے باوجود
گیس کی قیمتیں زیادہ تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے ان تمام چیلنجز کو قبول بھی کیا اور ان تمام چیلنجز پر قابو بھی پایا۔ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، پاکستان میں دہشت گردی بھی تقریباً 95% جو ہے اس وقت جو ضرب عضب اور جو آپریشن ہوئے ان میں کم ہوئی۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ 4% تک رہی، اور پاکستان کی کرنسی ویلیو بھی جو بہتر رہی۔ وہ ظاہر ہے جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا اور جس کو لانچ کرنے والے تمام کریکٹرز اب الحمدللہ ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا وہ جاتے ہوئے بتا کر بھی گئے کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں۔ ان بارودی سرنگوں کو صاف کرنے میں ظاہر ہے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ٹھیک ہے، اگر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی آئے تو ہمارے پاس پلان بی بھی ہے۔ وہ کیا ہے اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ چائنا سے کل بھی $1 ارب آیا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر بھی ایک پروپوگنڈا کیا جاتا رہا، جس میں کہ آپ کے مطلب ہے کہ کچھ تجزیہ کار شامل تھے، جس میں کچھ سیاستدان شامل تھے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا۔ میری گزارش سن لیں، میری گزارش تو سن لیں نا، اٹھا کے دیکھ دیں اس پروپیگنڈے کو بتائیں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، سنیں، اگر آپ سن لیں گے، اگر آپ سن لیں گے میری گزارش سن لیں گے تو میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، چاہے نگران حکومت بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، الیکشن بھی وقت پر ہوں گے، پاکستان نہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، پاکستان نہ ڈیفالٹ ہوا ہے، نہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا۔ اس کے باوجود میں نے آپ کو اس تھوڑے وقت میں دکھایا نا، 4 سال میں جو لوگ رشیا کی پیٹرول کی باتیں کرتے تھے ان کو پتہ چلا کہ 5-6 سال میں وہ پیٹرول آ گیا۔ پلان بی، دیکھیں پلان بی ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے جو دیگر ممالک ہیں، چائنا ہمارا دوست ملک ہے، سعودیہ ہمارا دوست ملک ہے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ اس چیز میں ہمیں تنہائی کا جو ہے وہ قطعی طور پر شکار نہیں کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کا پلان بی یہی ہے کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف نے سپورٹ نہ کیا تو ہمارے جو اتحادی ممالک ہیں وہ ہمیں ضرور سپورٹ کریں گے اور ان سے بہتر سپورٹ کریں گے۔ کیا ہوگا؟ یعنی آپ کی ہمارے جو 33 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، آپ گیس کہہ رہے تھے، سوال تو سن لیں، جو 33 ارب ڈالر کی ضرورت ہے یہ ہمیں سعودیہ دے دے گا، یو اے ای دے دے گا، ہمیں چین دے دے گا اور کچھ دوست ممالک دے دیں گے اور ہمارا گزارا ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ہمیں ان سے سپورٹ ملے گی۔ اور جہاں تک یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ہم نے ملازمین کی تنخواہیں کیوں بڑھائی ہیں اور ہم نے، سر آپ کو 2 ارب ڈالر کی ضرورت تھی آئی ایم ایف کا فائنینسنگ گیپ ختم کرنے کے لیے، وہ نہیں ملے اور آپ کو یو اے ای اور سعودی عرب نے کہا کہ پہلے جا کے کھڑے ہو آئی ایم ایف کے ساتھ، ان سے اپنے معاملات ٹھیک کرو، پھر پیسے ملیں گے۔ مسعود رضا صاحب 1 ارب ڈالر تو کل آ گیا، اس کا بھی ذکر، کہ اچھے کام کی بھی تعریف کیا کریں نا۔ آپ کے منہ سے رشیا کے پیٹرول کی بات نہیں نکل رہی، آپ کے منہ سے سستی ایل این جی کی بات نہیں ذکر آپ کر رہے اس تھوڑے قلیل مدت میں۔ ابھی آپ مجھ سے کہیں گے کہ بارڈر پہ جو بارٹر ٹریڈ ہوا ہے اس کی بات نہیں نکل رہی۔ سر یہ باتیں میٹر نہیں کرتی ہیں، معیشت کے جو چیلنجز ہیں یہ باتیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ یہ باتیں میٹر کرتی ہیں۔ اگر 4 سال اس ملک کو تباہ کیا گیا ہو، 4 سال اس ملک میں آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے دھاندلی زدہ حکومت کی گئی ہو، ان کے ذریعے کرپشن کروائی گئی ہو، ان کے ذریعے اس ملک کی معاشی تباہی کی گئی ہو، تو پھر ان چیزوں کا ذکر بنتا ہے۔ پھر جو کل سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا، جو انہوں نے بیان دیا کہ جس طرح سے وہ اپنا جو کیا گیا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور جو ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب وہ پیناما کا جو بہانہ بنا کے ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے، اور تاحیات نیلیاں کی گئی تھی۔ اس پاکستان کے ساتھ بڑے کھلواڑ ہوئے ہیں، یہ پاکستان اس طرح سے اس کی معیشت خراب نہیں ہوئی کوئی راتوں رات۔ جو پاکستان ہم نے 5 سال میں سوارا تھا، اس پاکستان کو 4 سال میں کس دہانے کے اوپر پہنچا دیا؟ مہنگائی کی شرح کہاں پر؟ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو پوائنٹ آ گیا، میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ پلان بی، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا تو پوچھ لوں گا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ کس طرح سے میں سمجھوں، کیسے اس کو ڈائجسٹ کر لوں۔ کوشش کر رہا ہوں مگر بدہضمی ہو جائے گی اس کو ڈائجسٹ کرتے کرتے، حلق سے اترنے والی چیز تو نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا تو میں پوچھ لوں گا۔ جناب ارشاد بھٹی صاحب، سر
$2 ارب ہمیں نہیں ملے دوست ممالک سے کہ ہمارا جو بیرونی فائنینسنگ کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جاتا. علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں یہ $33 ارب کا بندوبست ہو جائے گا. انہوں نے ری اسکیجولنگ کی بات نہیں کی, کیونکہ ری اسکیجولنگ کی اگر بات کرتے تو پھر ماننا پڑتا کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے. تو ارشاد بھٹی صاحب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو پلان بی؟ دیکھیے بھائی جان, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا آپ نے اچھا کام کیا, آپ رشیا سے تیل لے آئے, بہت اچھا کام کیا, آپ نے LNG کا معاہدہ کر لیا, بہت اچھا ہوا, $1 ارب چین سے مل گیا. لیکن اس کے بعد اگر آپ نے 3 سالوں میں $70-72 ارب دینے ہیں, اگلے سال 30 سے 32-33 ارب دینے ہیں, آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کہہ چکا ہے کہ بھائی جان اب آپ بنا شرائط کے پیسے نہیں ملیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ امریکہ کہہ چکا ہے کہ ہم تو آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ اپنی بھی کچھ مدد کریں. چین کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ آپ کچھ چیزیں, کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کوئی بہتری کریں اپنے اندر, یعنی کچھ اپنا آپ بھی کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. خاقان صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ $4 ارب وہ ہو جائیں گے, $4 ارب وہ ہو جائیں گے, $8 ارب ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ $8 ارب کب تک چلے گا سر؟ ہمارا دشمن ملک ہے, اس کے 650 ارب ڈالر اس کا زر اس مبادلہ مشکل ہے. وقت میں آگے ہم بڑھنے کی 24 بتا رہے ہیں. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو IMF پروگرام ہو جائے, یہ پیسے آ جائیں تو پھر ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دیگر مالیاتی ادارے وہ دے دیں گے, ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو جائے گی. سر بھائی جان میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کب ہم پہ مشکل وقت نہیں آیا. میں تو جب سے کوئی ہوش سنبھالا اسی میں ہی پڑے ہوئے ہیں کہ بڑا نازک وقت ہے, بڑا مشکل وقت ہے. کوئی کیوں نہیں کرتے جو کام کرنے والے ہیں؟ معاشی اصلاحات, بیمار یونٹس, آبادی, بے پیندے کی معیشت, کیوں نہیں کام کرتے؟ 90 آپ کے وزیر ہیں, آپ کے 50 دورے صرف وزیر خارجہ نے کیے ہیں. اخراجات دیکھیں, 18ویں ترمیم کے بعد حال دیکھیں, صوبوں کا حال دیکھیں, جو پیسے جو طبقہ اشرافیہ ایلیٹ کلاس ہے جس کو وہ ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, کیوں نہیں لاتے؟ کب تک یہ اسکیمیں دیتے رہیں گے؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ کوئی لانگ ٹرم پالیسی, کوئی لانگ ٹرم آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یعنی وہ ایک دے دے گا, وہ ایک دے دے گا, وہ ایک دے دے گا, ادھر سے ادھر آ جائیں, ادھر سے ادھر آ جائیں, ادھر سے ادھر چلے جائیں, سارے اکٹھے ہو جائیں. کب تک یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے درمیان ہوتا رہے گا؟ کب تک؟ سر ہمارا ہی کام ہے. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ہم بھکاری ہیں. سر مان لیا ہم بھکاری ہیں, لیکن کب تک بھکاری رہیں گے؟ کپڑے, کیا وزیر اعظم کو ہر مرتبہ کہنا پڑے گا کہ کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا؟ ہر مرتبہ کہنا پڑے گا کہ مولانا صاحب کی پھونکوں سے معیشت بہتر ہوگی؟ ہر مرتبہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں؟ سر جو پچھلے 4 سال میں بربادی آپ سمجھتے ہیں سستا آٹا پاکستان میں دیا گیا, مفت آٹا تقسیم کیا گیا ہے میرے بھائی. سر آپ کے اچھا دوسری بات علی گور صاحب سارے جو باورچی خانے ہیں نا ان میں وہ آٹا بھرا ہوا ہے اس وقت. آپ کے وزیر دفاع نے کہا, میں نے نہیں کہا کہ دفاع کر, لیکن مفت آٹا پاکستان کے نچھاور کیے گئے ہیں وسائل آپ کے وزیر دفاع نے کہا, یہی تو رو رہے ہیں, نچھاور کرنے کو کچھ ہے نہیں, آپ نچھاور کر رہے ہیں, یہی تو رو رہے ہیں ہم, اور کیا رو رہے ہیں؟ ٹیکس لگا نہیں رہے آپ ٹیکس لگا نہیں رہے, زراعت پہ ٹیکس لگا نہیں رہے, ریٹیل پہ ٹیکس لگا نہیں رہے, آپ جن کو پہلے سے ٹیکس جن سے لے رہے ہیں انہی سے ٹیکس آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکس کی ٹارگٹس آپ پورے نہیں کر رہے, آٹا نچھاور کر دیا آپ نے, بڑا کمال کیا سر ماشاءاللہ. جی شاید مکمل کیجئے. ٹیکس کے بھی ٹارگٹ پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ٹیکس کے ٹارگٹ بھی پورے ہوں گے. لیکن یہ قوم, یہ بیچارے پہلے ہی بڑے مطلب ظاہر ہے پچھلے 4 سال کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے مارے ہوئے لوگ, تجزیہ کاروں کے جھوٹے تجزیوں کے مارے ہوئے لوگ, ان بیچاروں کے مطلب ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے, مطلب ہے جو 4% پر مہنگائی تھی اس کو 20 اور 24% پر پہنچانے والے کون ہیں؟ تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لینے والے کون ہیں؟ میں چیک کر لیتا ہوں سر, اس کو بھی چیک کر لیتا ہوں. تاریخیاں دور کی گئی, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا, ان کو کون کٹیرے میں لے کر آئے گا کہ جن لوگوں نے ان کو پھر پاکستان جی ارشاد بھائی آپ پلیز مکمل کریں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جاؤں پلیز کوئکلی. ارشاد بھائی. بھائی جان آپ کا مان لیا یہ ملک خراب ہی تجزیہ کاروں نے کیا ہے. 8ویں مرتبہ آپ سارے حکومت میں تھے, یہ تجزیہ کاروں کی حکومت تھی.
یہ ایک تجزیہ کار بیٹھا ہوا تھا میں آپ کی بات نہیں کر رہا ارشاد بھٹی صاحب، میں آپ کی بات نہیں کر رہا پہ ہمیں سکھایا تھا، لیکن وہ لوگ ہیں نا کہ روز پاکستان میں کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ماننے یہ پروپیگنڈا نہیں کیا ڈاکٹر صاحب جاتا۔ فرما رہے ہیں کہ ہم ری اسکیجولنگ کی طرف جائیں گے۔ سر کیا مطلب ہوتا ہے ری اسکیجولنگ کا؟ کہ ہم اپنے قرضے پے نہیں کر سکتے، آپ ری اسکیجول کر دیں، اس کی ایک اور کاسٹ ہوتی ہے جو پاکستان کو پے کرنی پڑے گی، اور کیا ہوتا ہے ڈیفالٹ؟ سر آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے، ہم چونکہ قرضہ اتارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری جائز ریکویسٹ ہے، اس میں کون سا مذائقہ ہے؟ چلیں اگر وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اگر ان میں آسانی پیدا کر دی جائے تو سر آپ نہیں کیا ہوتی کہتے نا ہیں کہ وہ آسانی، نہیں کرنی سر چاہیے؟ نہیں ہو رہی میرے بڑے بھائی، میرے محترم، نہیں ہو رہی آسانی۔ ڈاکٹر صاحب ہو جائے گی، 23 آپ ارب فکر نہ ڈالر کریں، وہ دوست جن کا ممالک دے کام دیں ہے وہ گے، کر رہے ہیں، ہماری جھولی میں ڈال دے میرے گا اور سعودی آپ کے عرب، کہنے سے نہیں، یو اے ای، اللہ کے چین، فضل و اور کرم جہاں سے جہاں بھی اور ہمارے اسی دوست ہیں حکومت کے وہ ذریعے ہوگی، 33 ارب خیر ڈالر ہمیں دے انشاءاللہ۔ دیں گے اور ہم نکل جائیں گے مشکل سے۔ سر یہ ہے پلان بی۔ سو مسعود صاحب، جی مسعود صاحب، ایک تو اس کو ہم آن اے لائٹر نوٹ، پی ایم ایل این ہی وہ حکومت تھی جس نے 13-16 کا پاکستان کا وہ واحد آئی ایم ایف پروگرام ہے جو کمپلیٹ کیا ہے، اور میں اسی لیے بڑا زور دیتا ہوں کہ ان کو اب بھی وہی ایفرٹ کرنا چاہیے اور اس کو کسی طرح آگے بڑھانا۔ یہ ہمارے وزیر خزانہ پہلے تھے جن کو جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ آئی ایم ایف نے جرمانہ بھی کیا تھا جعلی اعداد و شمار اور جھوٹ پر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مشرف حکومت نے وہ جرمانہ بھرا تھا۔ نہیں، اس ٹیم میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے، ڈاکٹر صاحب کو سب پتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی میں تو یہ ارشاد بھٹی صاحب پہلے کی بات کر رہے ہیں، اس ارشاد بھٹی صاحب 13-16 میں وزیر انہوں نے خزانہ کیا۔ کا بھی ذکر کریں جس نے اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ نہ ان کو دے، اس حکومت کو لیٹر لکھیں۔ وہ ان لوگوں نے جو باتیں کی تھی پاکستان دشمنی کی وہ بھی بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، اچھا بھٹی صاحب حل کی طرف تو جانے دیں نا سر، کر لیتے ہیں اس پر۔ ڈاکٹر صاحب پلیز ان کا تو ہم نے سر کئی مرتبہ کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ چلائیں، آپ کی حکومت ہے، انہوں نے ملک دشمنی کی ہے، ان کا مقدمہ چلائیں، کیوں نہیں چلاتے سر آپ؟ نہیں سر، میڈیا ہے نا بات کرنے کے لیے۔ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے کیا جو ان کے وزیر خزانہ نے بات کی تھی وہ پاکستان سے وفاداری والی بات تھی یا پاکستان سے غداری والی بات تھی؟ وہ گواہی وہ کس بات کی گواہی دیں گے؟ آپ ان سے کیا گواہی مانگ رہے ہیں علی بھائی؟ ڈاکٹر صاحب پلیز مکمل کیجئے نا کہ یہ اگر پلان بھی ہے تو یہ ممکن ہے، سو پلیز۔ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 8 ارب ڈالر تک یہ ریز کر لیں، اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے، اس سے ہم صرف اپنا ایک انٹرم ٹائم اگلے 2-4 مہینے کا گزار رہے ہیں۔ مجھے جیسے پہلے سر پوری قوم نے سنا ہے پلان بی، وہ تو بتا دیجئے۔ 23 ارب ڈالر یو اے بھی دے دے گا، امریکہ وہ سعودیہ بھی دے دے گا، چین بھی دے دے گا۔ میں آتا ہوں جی، میں پلان بی پہ بھی آتا ہوں۔ اب آپ نے مجھے کچھ 5 منٹ کلیئر دینے ہیں۔ سو ایک تو یہ ہے کہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم یہ 23 ارب یہ جو 4 ارب کو 8 ارب کر جائیں ود دی آئی ایم ایف، اور اس سے جو انٹرم ٹائم پیریڈ ہے الیکٹورل سائیکل کا یہ کمفرٹیبلی گزر جائے۔ لیٹ سے کہ 9th ریویو نہیں ہوتا اور ہم یہاں کھڑے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اب یہ کرنا ہے کہ اسی حکومت کو جولائی میں ری انگیج کرنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کو ری انگیج کرنا چاہیے علی جیسے فرما رہے ہیں فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ، اور ہمیں کم از کم 3 سے 4 ارب ڈالر ارینج کرنے پڑیں گے فرام دا فرینڈلی کنٹریز، کچھ ملٹی لیٹرلز کے ساتھ۔ اگر ہم فنڈ کے ساتھ انگیج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی برج فیسلٹی جو ہے ان کے ساتھ قائم کی جا سکے تاکہ جو 2 یا 3 ماہ انٹرم گورنمنٹ کے ہیں وہ سیل تھرو کریں۔ ڈاکٹر صاحب باقی بات نا آپ بریک کے بعد کر لیجیے گا، معذرت میں اس بریک کے بعد کر لیے گا، مجبوری آ جاتی ہے بیچ میں بریک کی، تو اس کے بعد آپ باقی چیزیں کمپلیٹ کر دیجیے گا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ری انگیج ہونا ہے، اس کے بعد آپ گفتگو کیجیے گا بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، معیشت کی بحالی کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کہا کہ ہمیں ری انگیج ہونا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ دیکھیں ہم پہلے ایک چیز کو کہتے ہیں پلان اے، کہ آئی ایم ایف ہو جاتا ہے، 8 ارب ڈالر کے ذخائر ہو جاتے ہیں، ہم سیل تھرو کر جاتے ہیں، ایک نئی حکومت اکتوبر نومبر میں آ جاتی ہے، وہ آئی ایم ایف سے ری انگیج کرتی ہے اور پھر اپنا سٹرکچرل ایجنڈا جس پہ سارا پاکستان بول رہا ہے، ایس او ایز کو بیچنا، ایس ایم ایز کو ٹھیک کرنا، ایگریکلچر کو ٹھیک کرنا، یہ سامنے رکھتی ہے۔ اور ایک اور ایجنڈا سامنے رکھنا پڑے گا، میں بارہا کہتا ہوں، پاکستان از ناٹ اے کیس فار ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ،
पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला ये है नहीं है। मसूद भाई, हम अगले हफ्ते या किसी दिन भी एक आप मेरे साथ लोन सेगमेंट करें कि वो 23 अरब डॉलर जो पाकिस्तान ने रीपे करने हैं उसका तरीका क्या है, ताकि ये भी क्लियर हो जाए, ताकि हम इस दुख से निकल जाएं कि शायद ये इतना बड़ा बोझ है कि हम हैंडल नहीं कर सकते। सो ये तो प्लान ए है। लेट्स से कि हम नई 9th रिव्यू कर पाते और हम 4 अरब डॉलर या अंडर पे ही एंटर करते हैं 1 जुलाई। फिर इस हुकूमत को इंगेज करना चाहिए चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी फ्रेंडली कंट्रीज से, और किसी तरह अपने ज़खायर को बढ़ाना चाहिए। और फिर जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रखना पड़ेगा। एक आपके पास तीसरी भी सूरत है, और वो ये है कि आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट्स का रेट थोड़ा बढ़ा दें फॉर द टाइम पीरियड। उसके बढ़ाने से आप कुछ पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट्स में पिकअप कर पाएंगे। ये 3 वो ज़राए हैं नहीं, जो डॉक्टर साहब, आपको अगले जल्दी से 3 मुझे बताइए, 4 मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि फ्रेंडली कंट्रीज दे देंगे, फ्रेंडली कंट्रीज ने तो हमें कह नहीं दिया कि पहले आप IMF के साथ मामला ठीक करें, उनके प्रोग्राम में जाएं, फिर हमसे पैसे की बात करें। सऊदीया ने भी कहा, यूएई ने भी कहा, चीन ने भी कहा। ये बात एब्सोल्युटली, ये बात दुरुस्त है। एक तो ये है कि चीन वो से ऑप्शन खत्म हो गया ना बीन फिर। एबल टू रीनिगोशिएट, जी नहीं, चीन के साथ तो रीनिगोशिएट कर पाए हैं। अभी भी जो बड़ा ऑप्शन रहेगा वो चीन ही रहेगा। पर सऊदीया और यूएई को आपको ये कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि हम IMF के साथ नया प्रोग्राम में एंगेज हो गए हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यही गवर्नमेंट जुलाई में एंगेज करे। जो केयर टेकर सेटअप का वजीर खजाना है वो इतना सेंसिबल हो, लाजिम है IMF प्रोग्राम में जाना, करे, वरना प्लान भी तो सर कोई नहीं है ना। फिर ये प्लान बी जो है वो तभी चलेगा अगर IMF का जो साइड बाय साइड नेगोशिएशन है वो चलेगी। प्लान बी फ्रेंडली कंट्रीज IMF जी भट्टी साहब के साथ प्लस इंपोर्ट्स को रोक। जी भट्टी साहब, क्विकली भट्टी साहब। भाईजान, मेरी तो ख्वाहिश है कि नजीब साहब को केयर टेकर में रखें। और दूसरी बात है कि ये जो रोशन में अकाउंट में पैसों के रेट बढ़ाना, ये पिछली मरतबा भी बढ़ाया था। लोग कहीं से पैसे लाते हैं, ला के रखते हैं, सूद लेते हैं, उसके बाद पैसे उठा के वापस चले जाते हैं। ये डंग टपाऊ पॉलिसीज हैं भाई। गरीब रुल गया है, सफ़ेद पोश रुल गया है, तनख्वाहदार रुल गया है। खुदा के लिए कोई लॉन्ग टर्म क्यों? फ्रेंडली कंट्रीज कब तक यार? वो फ्रेंडली कब तक रहेंगे और कब तक हम करेंगे? ये हवाई बातें ना करें, कोई प्लान करें, सारा कुछ करें। और ये खुदा के लिए ये इस मुल्क को निकालें। आखिरी मिनट है, जरा मैं तशनगी रह जाएगी, अली भाई के पास भी आ जाऊं। अली भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली, कोई प्लान नहीं है, प्लान सिर्फ एक ही है, IMF। देखें, नहीं प्लान नहीं देखें मसूद रज़ा, बात यह है कि 2013 से 18 तक भी पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाला था और पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी आई थी। और हमने जो 2018 का इलेक्शन चोरी किए हुआ इस मुल्क में, उसके बाद पाकिस्तान की बदहाली का सफ़र शुरू हुआ। मैं भट्टी साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक अली भाई, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, इरशाद भट्टी साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब। 2018 तक क्या किया था नून लीग की हुकूमत ने, क्या नहीं किया था, वो हो गया। 15 महीने में क्या किया है, हिसाब अब उसका देना पड़ेगा कौम के सामने भी, अगले इलेक्शन में भी। अल्लाह करे कि जो कुछ भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।